सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हज़रत सादी बयान फरमाते हैं कि मैंने मुल्क शाम में रहने वाले एक अमीर शख्स का जिक्र सुना तो अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर उसकी ज़ियारत के लिए पहुँच गया। अच्छा, वो बताते हैं ये शख्स खासा खुशहाल था, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए आला दर्जे का मकान, बाग बागीचे और नौकर चाकर सभी कुछ अल्लाह ने उसको दे रखा था। हमारे आने का हाल सुना तो उसने बहुत गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हर शख्स के हाथ तक चूमे, बहुत इज्जत दी और बहुत इज्जत से बेहतरीन फर्श पे बिठा दिया। अच्छा, अमीर शख्स ने गुफ्तगू भी बहुत तरीके से, मुरब्बत से, मोहब्बत से की, लेकिन उसको मेहमानों की और दूसरे लोगों की भूख प्यास से कोई सरोकार नहीं था। यानी इस मामले में वो अमीर आदमी अमीर नहीं था, बेहिस था। अच्छा, शेख सादी फिर बताते हैं कि काफ़ी रात गए तक वो अमीर शख्स हमारे साथ बातें करता रहा, फिर इबादत के लिए अपनी इबादत गाह में चला गया। लेकिन भूख प्यास की तकलीफ से हम सारी रात बेकरार रहे क्योंकि उसने हमें खाने तक को नहीं पूछा। अच्छा, शेख सादी कहते हैं कि ख्याल था कि जब सुबह होगी ना तो हमारे लिए शायद अच्छा नाश्ता होगा, दस्तरखान सजा होगा, लेकिन ऐसा तब भी नहीं हुआ। सुबह के वक्त वो अमीर शख्स हमारे पास आया और पहले की तरह हमारे हाथ चूमे, बड़े मीठे शीरी लहजे में बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर शेख सादी फरमाते हैं कि हमारे साथियों में एक बड़ा बेबाक नौजवान भी था। जब उसने ये अंदाज़ा कर लिया कि ये शख्स तो रात की तरह दिन में भी हमें भूखा रखने का इरादा रखता है, तो उसने कह दिया कि असल बात तो ये है कि दरवेश के लिए तोशा बोसे से बेहतर होता है। आप हमारे जूते ना उठाएं बल्कि कुछ खाने को दे दें, बहुत भूख लगी है। अच्छा, बेबाक आदमी ने अमीर शख्स से कहा कि सिर्फ इबादत करना ज़रूरी नहीं होता, दूसरों के साथ सखावत करना भी इबादत है, ये भी इबादत है जो सखावत है। अच्छा है, हज़रत शेख सादी ने अपनी शिकायत में जो एक कौली इबादत है ना, उस पर अमली इबादत की फजीलत को बयान फरमाया है और ये बात फ़लसफ़ा इस्लाम के ऐन मुताबिक भी है। जो लोग घरों में बंद होकर अल्लाह अल्लाह करने को बहुत बड़ा कमाल ख्याल करते हैं, उनके मुकाबले में उनका दर्जा बहुत बुलंद होता है जो अल्लाह के बंदों का बोझ हल्का करते हैं और अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें जो कुछ दिया है उसे खैर के कामों में खर्च करते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हुकूकुल इबाद को बड़ी फजीलत हासिल है। अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात को जिस हद तक मुमकिन हो पूरा करना चाहिए और यही बात अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल, सबसे बड़ी इबादत है। अब देखा जाए तो सियासत भी एक इबादत है। कहा जाता है ना कि सियासत एक इबादत है, क्योंकि असल सियासत, जो असल वाली सियासत होती है, वो आवाम की फ़लाह के लिए होती है, आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए की जाती है। ऐसे तो हज़रत उमर ने ये नहीं कहा था ना कि दरिया के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर होगी। यानी असल हुक्मरानी एहसास ज़िम्मेदारी है। और अगर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो इस ज़िम्मेदारी से इमरान खान साहब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और हमेशा वो आवाम की फ़लाह व बहबूद की बात करते हैं और चाहते भी हैं। अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से आवाम को खुशहाल बनाना चाहते हैं और हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब रियासत मदीना की बात भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरह फ़लाही मुमलिकत बनाने का ऐलान किया था तो ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने उम्मत को शायद असल मायनों में मंजिल का पता दे दिया हो। और बाज़ नाक़दीन ने तो इसे इंतखाबात जीतने का, आपको याद होगा, नारा तक करार दिया था। फिर तरह तरह की बातें होने लगी और ऐसे में इस सवाल ने भी जन्म लिया कि एक खूबसूरत तस्वुर के बारे में बदगुमानी क्यों पैदा हुई है। इसकी कई वजूहात थीं, लेकिन हुकूमत के बकौल इसमें से एक बड़ी वजह अपोजिशन का रियासत मदीना के तस्वुर को मुतनाज़ बनाना था। अब नाज़रीन, इस बात में हकीकत है कि रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि कई सालों की जिद्दोजहद के बाद उसका वजूद अमल में लाया गया था। लेकिन अवाम ने इमरान खान साहब से शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली और इसकी वजह क्या थी कि जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने सिर्फ अवाम को एक ही चीज़ दी थी और वो चीज़ क्या थी? मायूसी। अब ऐसे में रियासत मदीना का तस्वुर अवाम में मकबूल हुआ। अवाम ने इमरान खान साहब से उम्मीदें लगा ली कि वो इक़्तिदार में आएंगे, पाकिस्तान को रियासत मदीना बहुत जल्दी बना देंगे। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और उन्हें असल सूरत हाल का तब पता चला और उन्होंने अवाम को दिलासा देने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लिया, अवाम को सारे हकाइक बता दिए कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को रियासत मदीना नहीं बनाया जा सकता।
اور ان کے اس بیان پر اپوزیشن نے ان پر تنقید شروع کر دی اور اپوزیشن نے عوام میں یہ تاثر ابھارنے کی باقاعدہ کوشش شروع کر دی کہ وزیر اعظم صاحب نے صرف کھوکھلا دعویٰ کیا تھا جس کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، اور اس پر وزیر اعظم صاحب نے اپنے عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ ریاست مدینہ کوئی سوئچ یا بٹن نہیں ہے کہ جس کو میں دبا دوں اور دبانے سے پاکستان ایک دم سے تبدیل ہو جائے۔ اب آج بھی وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کی اور عمران خان صاحب کی نیت یقینی طور پہ خالص ہے، لیکن اب تک کے آثار دیکھیں تو عوام کا مہنگائی سے برا حال، عوام جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے محروم ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی وہ تو مہیا کرے۔ اور اب پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حکومت ہے وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کو اپوزیشن کا ساتھ چاہیے ہوگا، لیکن اپوزیشن کیا کرتی ہے، وہ اسی مہنگائی پر سیاست کرتی ہے اور عمران خان صاحب کو ریاست مدینہ کے تانے دیتے ہیں، آئے دن لوگ تانے خان صاحب کو۔ اچھا، اب اسد عمر صاحب عوام کو تسلی نہیں دے رہے، تسلی دینے کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اچھے دنوں کے لیے مزید کہہ رہے 5 مہینے انتظار کرے، اور اپوزیشن اسد عمر صاحب کی اس بات کو پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہی ہے جی کہ عوام نے پہلے بھی اچھے دنوں کے لیے انتظار ہی تو کیا ہے، مزید عوام کتنا صبر کرے، کتنا انتظار کرے۔ اچھا، کلپ ہوگا ذرا اسد عمر صاحب کا، چلائیے گا۔ اچھا، سونا آپ نے اسد عمر صاحب کو۔ اچھا، اب حکومت کیا کہتی ہے کہ جی وہ کوشش کری کہ کسی طریقے سے جو خوردنی تیل ہے نا اس کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ اب میری حکومت سے گزارش ہے کہ بلا شبہ جو تیل کی قیمتیں اس میں کمی کریں، لیکن اس کے ساتھ وہ اشیاء جو غریب کی ضروریات ہیں، جو ضرورت ہیں بہت زیادہ بنیادی ضروریات میں شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی کرنے سے ہی جو حقیقی ریلیف ہے نا وہ پہنچایا جائے گا عوام تک۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے، ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کی ایک جو نئی سونامی ہے وہ عوام کو باقاعدہ بہا کر لے گئی ہے۔ اب جو تازہ ترین مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار ہے نا، میں ذرا بات کروں تو سنیے ذرا۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کے ساتھ جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں نا ان کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، ذرا سنتے جائیے گا۔ اوپن مارکیٹ میں جو گھی ہے نا 320، چینی 110، چھوٹا گوشت 1300، اور جو بڑا گوشت ہے 600 روپے فی کلو، دودھ 130 روپے فی لیٹر، دہی 140، سفید چنے 190، چاول 200، مرغی کا گوشت 352، زندہ مرغی 235 روپے فی کلو، انڈے 161 روپے درجن، آلو 40 سے 60 روپے، پیاز 50، لہسن 180، ادرک 300، مٹر 240، بینگن 70، شلجم 60، گاجر 80 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور ابھی میں نے فروٹ کی بات نہیں کی، پھل کی بات نہیں کی، کیونکہ جو پھل ہے نا وہ جو ابھی جو صورتحال ہے، جو موجودہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں پھل جو ہے نا وہ غریب کے لیے ایک لگژری آئٹم بن چکا ہے۔ اب اس کے علاوہ بیکریز نے بھی جو انڈے ہیں، بریڈ ہے، بن ہے، پیسٹری ہے، کیک ہے، مشروبات ہے، ان کی قیمتوں میں پتہ کتنا اضافہ کیا ہے؟ 20 سے 25% اضافہ کر دیا ہے۔ اب ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس کی وجہ سے تمام جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے بچوں کے جو خشک دودھ ہیں، پیمپرز ہیں، سرف ہے، صابن، شیمپو اور میک اپ کا سامان، اس کی قیمتیں بھی 30% تک بڑھا دی ہیں۔ اور اب یہ خبر گرم ہے کہ جی عوام پر مزید بجلی کی قیمت بڑھا کر گرائی جا سکتی ہے، کیونکہ بجلی 2 روپے 65 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو سکتی ہے، مزید مہنگی۔ اب ایسے میں ایک طرف عوام کو سبسڈی دینے کی باتیں اور اگلے ہی لمحے اس سبسڈی کی پوری وصولی دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر لی جا رہی ہے۔ اب ایسے میں عوام تو یہی کہیں گے نا کہ عوام کو ریلیف نامی چیز کوئی نہیں مل رہی، وہ بھی ٹارگیٹڈ ریلیف جو دینا تھا وہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ عوام کو مہنگائی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ عوام ٹارگیٹ ہو رہی ہے بیچاری مہنگائی کے ہاتھوں۔ اب حالات ایسے ہوں اور اپوزیشن تنقید کا موقع ہاتھ سے جانے دے، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ اب کل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ریاست مدینہ کا باقاعدہ تانا دیا ہے، ذرا چلائیے گا شہباز شریف صاحب کا کلپ۔ جی سنا آپ نے شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف صاحب نے کل اسمبلی میں عمران خان صاحب کو ریاست مدینہ کا ہی تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی حکومت عوام پر بوجھ بن گئی ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور کیا کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کہ یہ بدترین حکومت آئی ہے جس نے غریب کی سانسیں تک چھین لی ہے۔ مہنگائی اور حکومت عوام پر بھاری بوجھ بن گئی ہے، اور حکومت نے جو بجٹ پیش کیا وہ سراسر فراڈ پر مبنی تھا، جھوٹ کا پلندہ تھا، اور کئی منی ٹیکسز آئیں گے، عوام کے لیے جینا مزید مشکل ہو جائے گا۔
اچھا، اب شہباز شریف صاحب نے مہنگائی کو بنیاد بنا کر حکومت کو کہہ لیں کہ خوب رگڑا لگایا، اسی کو کہتے ہیں نا رگڑا لگانا، اور شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، مساق معیشت کی پیشکش کی ہے، لیکن حکومت ابھی گلہ کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر واقعی عوام کا اتنا درد ستا رہا ہے، اتنی فکر ہے، اتنی پریشانی ہے، تو وہ مہنگائی پہ قابو پانے کا ذرا حل یا سلوشن بھی بتا دیں۔ صرف مساق معیشت کی پیشکش کر کے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ناکام کوشش تو نہ کریں۔ اور ویسے بھی حکومتی ترجمان شہباز شریف صاحب پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جی وہ مفاہمت کی آڑ میں صرف اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اداروں کے ساتھ نرم رویہ رکھ کر کیسز میں نرمی حاصل کرنا شہباز شریف صاحب کی اولین ترجیح ہے۔ اور حکومت یہ بھی کہتی ہے اتنی دیر بعد قائد حزب اختلاف کو مہنگائی پر لیکچر دینا یاد آ گیا، اور فواد چودھری شہباز شریف صاحب اور جو دیگر اپوزیشن کی سیاست ہے اس کو سیاسی ٹیکٹکس قرار دے رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو ذرا کلپ چلائیے گا۔ جی سنا آپ نے فواد چودھری صاحب کو، وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں کہ جی ہم علیحدہ کسی سیارے پر نہیں رہتے ہیں، اگر دنیا بھر میں مہنگائی بڑھے گی تو پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھے گی، اور جب کم ہوگی تو پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اچھا، فواد چودھری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی اپوزیشن مہنگائی کی آڑ میں عوام کو گمراہ کر رہی ہے، یہ گمراہ کرنے کی کوشش ہے اور بہانہ بنایا جا رہا ہے مہنگائی کو، لیکن عوام حالات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ اور جی وزیر اطلاعات شہباز شریف صاحب کو بھی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپوزیشن صرف 24 گھنٹے اور پورے ہفتے سیاست ہی کرتی رہتی ہے اور انہیں کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ ہر وقت سیاست کرنے کا ہوتا نہیں ہے، اور اگر اپوزیشن کے پاس مہنگائی کو کم کرنے کا کوئی حل ہے تو حکومت کو بتا دے، حکومت ضرور ان کی بات سنے گی۔ اچھا، فواد مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں، بس یہ شور مچانا چاہتی ہے، اور شور بھی اس لیے مچا رہی ہے کیونکہ یہ ڈیل چاہتے ہیں اور لوگ انہیں مذاق کے طور پہ لیتے ہیں، اور حکومت کے بقول اپوزیشن صرف ڈیل کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ ان کی کوئی جمہوری سوچ نہیں ہے، ان کی جمہوریت ڈیل سے شروع ہوتی ہے، ڈیل پر ختم ہوتی ہے، اور یہی وجہ کہ فواد چودھری صاحب اپوزیشن کی جو دکھتی رگ ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ حکومت اور فوج میں اختلافات ہو گئے ہیں تو یہ سارے ویگن پر چڑھنے کے لیے اپنا سی وی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اپوزیشن کی دال نہیں گلتی ہے تو یہ پھر فوج پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میرے خیال سے فواد کا جو اشارہ ہے نا وہ ان صاحب کی طرف ہے جن کا ابھی ہم کلپ چلاتے ہیں، چلائیے گا ذرا مولانا صاحب کا کلپ۔ اچھا، سنا آپ نے مولانا صاحب کو، حکومتی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اداروں کو مکھن لگانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ ہو سکتا ہے، آپ نے سنا کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے احتجاج سے پہلے ہی پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا، مولانا صاحب کی اس بات پر حکومت کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے شاید اسٹیبلشمنٹ سے امید لگا لی ہے کہ وہ حکومت گرانے میں ان کی مدد کرے گی۔ وہ مولانا صاحب نے پہلے بھی اچانک سے فوج کے حق میں بیان دیا تھا جس کو حکومت نے کیا کہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ قرار دیا تھا۔ اور مولانا صاحب سے جب صحافی نے پوچھا کہ آپ پیپلز پارٹی کی دیکھا دیکھی احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں تو مولانا ناراض ہو گئے اور صحافی کو کہنے لگے کہ آپ کہیں پیپلز پارٹی کے ترجمان تو نہیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پی ڈی ایم ہے نا وہ جو مرضی کر لے، چاہے جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لے، اب اس مردہ اتحاد میں کوئی طاقت جان نہیں ڈال سکتی ہے۔ ذرا چلائیے گا شیخ صاحب کا کلپ۔ جی تو سنا آپ نے شیخ صاحب کو، وہ کہہ رہے جی پی ڈی ایم ایک مرا ہوا سیاسی ہاتھی ہے۔ اب ایسا کہنا ہے شیخ صاحب کا۔ شیخ رشید صاحب نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ اب کنویں کے مینڈک والی سیاست کا جو دور ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی شیخ صاحب مہنگائی کا اعتراف کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں، اعتراف کے ساتھ ساتھ امید کر رہے ہیں کہ حکومت اسی سال اس کا حل بھی تلاش کر لے گی۔ لیکن اپوزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کس منہ سے مہنگائی پر احتجاج کرتی، جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ اپنا منہ صاف کر کے پھر سے وکٹری کے نشان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ صرف ڈیل چاہتے ہیں۔ اب لگ ایسا رہا ہے کہ اپوزیشن مہنگائی کی آڑ لے کے حکومت کے خلاف مہم چلانا چاہتی ہے، اور مریم نواز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر حکومت کے خلاف یہ نشانہ لگاتے ہوئے لکھتی ہیں، ذرا سنتے جائے کہ کیا لکھا ہے جی محترمہ نے۔ کہتی جی ہیلی کاپٹر سے ایک دربار سے دوسرے دربار تک سرکاری خرچ پر سفر کرنے والے کو کیا خبر کہ پاکستان کی عوام پر کیا قیامت گزر رہی ہے، جس کے کتے بھی اعلیٰ قسم کے گوشت پر پلتے ہوں، اسے ریاست مدینہ کا نام زبان پر لاتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، لیکن اس سوچ کے لیے بھی دل میں درد ہونا چاہیے، بغض ہے۔ اب ایک طرف مسلم لیگ نون ہے اور دوسری بلاول حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ حکومت اپنا قبلہ جلد از جلد درست کر لے ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو۔ میں نتائج کیا ہوں گے دیکھنا ہوگا۔ بلاول کا کلپ چلائے گا ذرا۔
بلاول خان صاحب کو باقاعدہ خبردار کر رہے ہیں کہ جی ان کی جو الٹی گنتی ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پر نکلی ہے، ایسا کہنا تھا بلاول کا، جبکہ خرم شیر زمان صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا ان کا بھی کلپ چلا دیجیے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کی باقاعدہ ایک بڑی سی جنگ چھڑی ہوئی ہے نا، یہ جو لفظی گولہ باری ہے، ادھر سے بات ہوتی ہے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ پس کر رہ گئے ہیں نا وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ بیچاری عوام ہے۔ یہ جو ناظرین اس ٹائم پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، عوام بیچاری پس کر رہ گئی ہے اور عوام صرف یہی سوچے چلے جا رہی ہے کہ ایسا کب تک چلے گا، کیونکہ اگر تبدیلی اب بھی نہ آئی تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان بحریہ نے بھارتی سب میرین کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش جو ہے ایک بار پھر سے ناکام بنا دی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور پاک بحریہ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مسلسل نگرانی سے بروقت اس کا پتہ لگایا اور پاک بحریہ کے جو لانگ رینج پیٹرول ایئر کرافٹ ہے اس نے بھارتی سب میرین کو بر وقت ٹارگٹ کر کے اس کو روک دیا۔ اچھا، ISPR کے مطابق سیکورٹی خدشات کے باعث پاک بحریہ مسلسل پاکستانی سمندری حدود کی نگرانی بھی کر رہی ہے اور ناظرین حالیہ کچھ برسوں میں جو بھارتی آبدوز ہے اس کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخلے کی میں آپ کو ذرا بتاؤں یہ تیسری کوشش تھی اور اس سے پہلے مارچ 2019 میں بھی پاکستانی بحریہ نے انڈین آبدوز کو روکا تھا اور اس سے پہلے نومبر 2016 میں بھی پاکستانی بحریہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو فلیٹ یونٹس ہیں اس نے پاکستانی حدود جو سمندری حدود ہے اس کے جنوب میں ایک انڈین آبدوز کا پتہ لگایا اور اسے پاکستانی پانیوں میں داخلے سے روک دیا تھا۔ افواج پاکستان نے بھارت کی ایک اور چال کو ناکام بنا کر بھارت کا مکرو چہرہ ایکسپوز کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، پاکستانی حکومت کی انڈیا کے ساتھ امن قائم رکھنے کی جو پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اگر تو ہم نے انڈین آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن بھارت ہر دھرمی سے ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 دفعہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ انڈین سب میرین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی اور انٹرنیشنل واٹرز جب ڈیٹیکٹ ہوئی تو وہ پاکستان کی حدود کی طرف یا پاکستان کی جو میری ٹائم بارڈرز ہے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اب دیکھیے جس طرح لینڈ بارڈر ہے، جس طرح ایئر کوریڈور ہے اور جس طرح نیول بارڈر ہے یعنی سی میری ٹائم جو پاکستان کا ایریا ذمہ داری کا علاقہ ہے، اب جس طرح اس کے اوپر پورے انٹرنیشنل میری ٹائم لاز ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، پاکستان کی کچھ سی لائن آف کمیونیکیشنز ہیں۔ انڈیا بنیادی طور پہ جو نریندر مودی اور جو اجیت کمار ڈیول اور امت شاہ جیسے لوگ ہیں جو دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں، جو دہشت گردی کو پریچ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کے پروردہ ہیں، جو RSS کے کارکن ہیں، جو فیشزم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جو مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے لینڈ بارڈر سے دہشت گردی کی، افغانستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی وارداتیں کی NDS سے اور را سے اور موساد سے مل کے، اور انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا، اس کے انٹرفیئرنس کی، جو کلبھوشن یادیو پکڑا گیا۔ اب ایئر کوریڈور میں آپ کو یاد ہے جب بالا کوٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اپنی مرضی کے ٹائم پہ حملہ کریں گے، مرضی کا ٹارگٹ چنیں گے، اور پاکستان نے اپنی مرضی کا ٹارگٹ چن کے جہاں پہ انڈین آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ہمارے جہازوں نے جا کے اس کی بمباری کی۔ ہماری بڑی اعلیٰ اخلاقی روایات ہیں، ہم نے انڈین آرمی چیف کو ٹارگٹ نہیں کیا، ادروائز ہم ان کی لاش کو ایک عبرتناک سبق بنا سکتے تھے، جہنم واصل کر سکتے تھے اور جلا سکتے تھے، ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے تھے، اور جتنے اس ساتھ باقی بریگیڈ کمانڈر اور جنرل بیٹھے تھے ان کا بھی یہی حال ہوتا، لیکن پاکستان نے نہیں کیا۔ واپس آ کے آپ نے 2 جہاز گرائے، اسی کنفیوژن میں انڈیا نے اپنا ایک ایئر کرافٹ جو ہے اس کو مارا، ایک ہیلی کاپٹر کو مارا، 11 ان کے لوگ شہید ہو گئے۔ اب کوئی عقل مند قیادت ہوتی، کوئی ایوریج انٹیلیجنس کی بھی قیادت ہوتی تو وہ یہ جو تمام کچھ یہ چیزیں ہوتی اس سے کوئی سبق سیکھتی، 2 پہلے نیول سے کوئی سبق سیکھتی، لیکن جو دہشت گردی پہ مبنی ذلیل اور کمینی اور 3rd کلاس لیڈرشپ ہوتی ہے جو نریندر مودی کی ہے، جو مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہندوتوا کا پرچار کرنے کے لیے مائنورٹیز کو مارتے ہیں، سکھوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لنچنگ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، وہ سبق نہیں سیکھتے، وہ اسی قسم کی حرکتیں دہشت کو سپورٹ ہے
ایک گودی اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں بریگیڈیئر صاحب کہ پاکستان کے خلاف جتنا وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جتنا بولتے ہیں، اس سے ان کا ووٹ بینک سٹرونگ ہوتا ہے. ووٹ بینک کے لیے وہ اپنے فوجی چلے آپ ووٹ بینک سٹرونگ کر لیں، لیکن جب آپ ووٹ بینک کے لیے اپنے فوجی مروائیں گے، جو پلوامہ میں انہوں نے اپنے فوجی مروائے، جہاں امیت شاہ کی کال لیک ہوئی جو کہہ رہا تھا کسی دہشت گردوں کے کچھ فوجیوں کو مارو کہ جب ہم الیکشن جیت جائیں، تو انڈیا کی پبلک کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیڈر ان کی فوجیوں کو مروا رہے ہیں. چائنا کے اندر چائنا ان کے ساتھ جو کر رہا ہے، اور پرسوں جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں اس کے اوپر نریندر مودی نے یہاں کانگریس میں بیان دیا کہ ہم نے تو سیما انڈیا چائنا تو اپنی سیما پار نہیں. جو شخص کانگریس میں جا کے جھوٹ بولے اپنی قوم سے کہ سیما پار نہیں کیا ہے، اس سے تھرڈ کلاس لیڈرشپ کی کوئی آپ ایکسپیکٹیشن کر سکتی؟ اب پاکستان کو چاہیے کہ بہت ہو گیا. آپ کو یاد ہے پاکستان کا ایک جہاز تھا، نیوی کا ایک پیٹرول ایئر کرافٹ تھا جو سر کریک کے اوپر پیٹرولنگ کر رہا تھا. اس کے اندر کوئی آرمڈ انسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی اس کے اندر ہتھیار نہیں تھا. اس کو اپنی آپ کی باؤنڈری کے پاکستان کی انٹرنیشنل جو آپ کے کوریڈور ہے اس کے اندر تھا، جو ایئر کوریڈور کے اندر تھا، اس کو انڈیا نے ٹارگٹ کیا، اس کو انڈیا نے میزائل مارا اور اس جہاز کو بھی تباہ کیا. اور ہمارے میرے خیال 20 کے قریب نیول آفیسر جو تھے اور جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے. جس وقت ہم نے ہماری اعلیٰ قیادت نے عسکری قیادت نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس وقت یہاں ایک بکاؤ شخص کی حکومت تھی، ایک انڈیا کا ایجنٹ تھا، اس کی حکومت تھی پاکستان کے اندر، جو آج کل لنڈن میں بیٹھا ہوا وہاں سے بڑے بڑے بیان دیتا ہے. تو جب اس کے پاس یہ مقدمہ گیا، اس نے کہا نہیں جی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے. جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ مقدمہ لے گئے، انہوں نے مارا تھپڑ منہ پہ آپ کے، انہوں نے کہا یہ چلے جاؤ یہاں سے، ہماری جیورسڈکشن ہی نہیں ہے اس مقدمے کو سننے کی. تو انڈیا کا حوصلہ بڑھ گیا. یہی حوصلہ ہے جب آپ کاؤنٹر کارروائی نہیں کرتے، جب کوئی فزیکل کام کرتا ہے تو اس سے فزیکل طور پہ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پتھر مارتا ہے تو آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس کو اینٹ مارے. یہ نہیں کہ وہ کہ جو ایک ٹیچنگ ہے کہ کوئی پتھر آپ کو ایک گال پہ کوئی چاٹا مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دے، یہ ہمارے مذہب کی ٹیچنگ بھی نہیں ہے. تو یہ جو بار بار یہ دہشت گرد جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس میں آئی پرسنلی فیل کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کہو تو ہمیں انڈین نیوی کی جس قسم کی ایفرٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ہمیں فزیکل ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ یہ تو یہاں تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پیچھے پروپیگنڈا میڈیا ہے، ان کے پاس ایک ایسا تھرڈ کلاس میڈیا ہے جس میں وہ گوبر سوامی اور اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. پیدا ہوئے تو اس وقت جھوٹ بولنا ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا، ان کے اسکولوں نے سکھایا، ان کے کالجز نے سکھایا. اور وہاں پہ عورتیں جو بیٹھی ہوتی ہیں وہ پروگرام ایسے کر رہی ہوتی جیسے ہسٹیریا ہوا ہے یا ابھی پاگل خانے سے نکل کے آئی ہیں. پھر ان کے وہاں پہ جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ لیں، وہ اپنے شکلوں پہ اپنی مونچھوں کو نہیں سنبھال سکتے اور وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو جی ایک بریگیڈ آ گیا جی پنچیر میں بریگیڈ. اور یہ لوگ بھارت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بریگیڈیئر صاحب پوری دنیا کے سامنے، بلکہ جگہسائی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے جو کارٹون بیٹھے ہوتے ہیں انڈین میڈیا پہ اور وہ روزانہ پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی نالج کا تو حال دیکھ لیجئے. یعنی ایک جرنیل یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، بگسی، وہ جرنیل یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ایک بریگیڈ آ گیا پنچیر میں. آپ ایک جرنیل کو یہ پتہ نہیں کہ ایک ایس ایس جی کا بریگیڈ موو کس طرح کرتا ہے. امریکن سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں جو تمام مووز کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایک گاڑی بھی پاکستان کا بارڈر کراس کرے گی افغانستان کی طرف یا جہاز کراس کرے گا، وہ اس کو فوراً پک کر لیں گے اور وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ جائے گا. جب اس قسم کے جھوٹے لوگ اور بریگیڈیئر صاحب ارنب گوسوامی اس کو 5واں فلور دکھائی دے رہا تھا اس ہوٹل کا جس کے فلور ہی 2 سے زیادہ نہیں تھے، اور وہاں پہ پاک فوج بھی نظر آ رہی تھی، ان کا مینیو بھی کہتا ہے میں بتا دوں گا کہ کیا سر. وہ جو گوبر سوامی جیسے لوگ ہیں وہ کرمنل ہے. اس کو آپ کو پتا پکڑ کے پولیس لے گئی تھی کسی ایک جرم کے اندر. ایک عورت نے خودکشی کی تھی جس میں اس کو چارج کیا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کی ہے. تو جب اس قسم کا میڈیا ہوگا، آرکیٹیکچر تھا وہ اسی قسم کی، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ حرکتیں 15 دن بعد پھر کریں گے. کیونکہ امیت شاہ کی بیان آپ سے سنا ہوگا جس نے کہا کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کرنے والے ہیں. اب سرجیکل اسٹرائک، ہاں یہ میں آپ سے پوچھنے جا رہی تھی بریگیڈیئر صاحب، اگر وہ اس طرح کی دھمکیاں دوبارہ لگانے پا رہے تو کوئی جھوٹا سرجیکل اسٹرائک یا جھوٹا پروپیگنڈا آپ کو لگتا ہے کہ کریں گے یہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں؟ پھر پاکستان کی فوج کا آگے سے پھر کیا ریاکشن ہوگا، ہمارا کیا آگے سے پھر جواب ہوگا؟ ہم نے تو جواب کھلم کھلا بتا دیا تھا نا، رسپانس ہم کیا جب ہم نے کہا تھا وی ول ہٹ یو. اب دیکھیے وارفیئر میں، ماڈرن وارفیئر میں کوئی اپنی فوج جو ہے اپنی انٹینشن کو ڈسکلوز نہیں کرتی. سیکریسی از دی بگیسٹ ویپن آف وننگ دی وار. سیکریسی، سیکیورٹی.
لیکن پاکستان نے اس کو چھوڑ کے ڈی جی آئی اسپیار نے نیشنل میڈیا پہ کہا کہ وی ول ہٹ یو بیک at the time of our choosing, at the choosing of our target. اپنی مرضی کا ٹارگٹ، اپنی دن دہاڑے 10 بجے حملہ کیا، پورے کوریڈور کو جیم کیا، ایک طیارہ بارہ ادھر، ایک طیارہ گر گیا انڈیا میں، اور ریپبلک ٹی وی ایک پروگرام کر رہا تھا تو ایک میٹرولوجیکل انجینئر کو بٹھایا تھا، اس کو وہ اینکر ایک پرزہ دکھاتا ہے جو وہ کلیم کر رہے تھے کہ F-16 مار لیا ہم نے پاکستان کا، جب اس کو وہ پرزہ دکھایا تو آپ کے اپنے بھارتی جہاز اس بندے نے کہا کہ تو مک کا پرزہ ہے. تو اس قسم کا جھوٹا میڈیا جو بیک کر رہا ہے میرے موزی جیسے دہشت گرد کو، اس ہٹلر کو، اس فیشسٹ کو، اس مسولینی کو، جس کو اب مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور کشمیر میں جا کے کوئی وہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لے رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے یو اے ای کو بھی کہ جی وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، کمرشل بینیفٹس کے لیے. وہ کشمیر جہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، وہ کشمیر جہاں عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ کشمیر جہاں پہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، وہ کشمیر جہاں پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ کشمیر جہاں پہ بچوں کو رینسم کے لیے اغوا کیا جاتا ہے، وہ کشمیر جہاں پہ انڈین فوج ظلم کر رہی ہے، وہ کشمیر جہاں لوگوں کو جا کے عقوبت خانوں میں رکھا جاتا ہے، وہ کشمیر جہاں پہ 14 قسم کے سیکیورٹی لاز لگے ہوئے ہیں جو انسانیت کی تجدید ہے، آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ، کوٹا اور کس کے سیکیورٹی ایکٹ. تو وہ جو انسانیت کی تجدید کے لا جو ہے نریندر مودی ہٹلر نے لگائے ہوئے ہیں، اس کو مسولینی امیت شاہ سپورٹ کرتا ہے، وہ راج ناتھ سنگھ جگہ کارٹون ڈیفنس منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس حالات میں اگر کوئی ملک جا کے وہاں ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو اس ملک کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے لیے اگر وہ مسلمان آپ نہیں کرتے ان کو تو انسانی تصور کر لیجئے. آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اگر یہ ہو. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، بہت شکریہ. وقت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب جوائن کرنے کے لیے، آپ کے انالیسس کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. جی ناظرین، آج ملک بھر میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مکمل عقیدت اور احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جشن میلاد النبی کی مناسبت سے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس بھی نکالے گئے اور مختلف تقریبات میں علماء کرام سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی. اچھا ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پہلی بار وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر خصوصی چراغاں کا اہتمام کیا گیا. اہم سرکاری اور جو نجی عمارتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو گرین ایریا ہے اور درختوں پر بھی لائٹیں لگائی گئیں. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر بات کرنے کے لیے دی ہے نہایت ہی قابل احترام مہمان علامہ شیخ ڈاکٹر احمد علی سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں. معروف دینی اسکالر ہیں اور سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت مدینہ منورہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ہماری قوم کو یہ جو حالت زار ہے، ہماری اپنی حالت زار کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھنے اور غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم کیسے جو ہماری روزمرہ کی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا بہترین حل ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آج پلیز رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بول ٹی وی کے ناظرین کو سلامی عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے، اور پھر یہاں یہ کہ ربیع الاول کو جس شایان شان انداز سے ولادت باسعادت کو منایا جا رہا ہے، پوری کمیونٹی کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین سید الآخرین مولانا ختم الرسول مولا کل، جس نے مبارک راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس سے قبل میں ایک تصور دینا چاہتا ہوں. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نام ہے کہ جو بھی شخص اس نام کو لیتا ہے اس زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، لب سے چوم لیتے ہیں. اور پھر یہاں پر اس موقع پر جہاں تک حالت زار کی بات ہے وہ بعد میں اس کو ڈسکس کروں گا. اتنا بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، افضل الخلق ہیں، اکرم الخلق ہیں. کائنات عالم میں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت سے قبل، اپنی بندگی سے قبل
ابھی عرش نہیں بنایا تھا، کرسی نہیں بنائی تھی، ملائکہ کا وجود نہیں تھا، مخلوق میں کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا کیا۔ آپ نے خود فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کائنات میں تخلیق میں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے نور محمد کو اور روح محمد کو پیدا کیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رب ذوالجلال نے روح محمد کو پیدا کرنے کے بعد اس کو سلام کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کا وہ سلام، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب کا پہلا کلام ہی سلام ہے جو رسول اللہ کی ذات اطہر پر ہوا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے، میں بول کے اس جو ہے چینل سے تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے سلام قول من رب الرحیم، جہاں اللہ تعالی جنت میں اہل جنت کو سلام کریں گے، لیکن سب سے پہلا سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے ساتھ تھا۔ یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ بے سکتے یا آپ کی رحلت پر یا قیامت تک درود و سلام صرف نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق، ارتقاء کائنات کے آغاز سے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی کو سلام علیکم اور اس کے ساتھ فرمایا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ سلام اور پیار یہ بتاتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے کے ساتھ افضل الخلق اکرم الخلق کا ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مدینہ منورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غبار میں شفا رکھی ہے، بہن فضا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مدینے کی غبار میں کیوں شفا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ میں ناظرین کو آج ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ مدینے کی مٹی میں یا اس کی غبار میں اس لیے شفا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مدینے کی مٹی کے ساتھ اٹھایا گیا، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غبار میں بھی شفا رکھی ہے۔ اب اس حالت زار میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو امن کا پیغام دیا، دین اسلام امن کا ایک پیغام ہے۔ مواخات مدینہ منورہ میں، ریاست مدینہ میں مہاجرین و انصار کی بھائی چارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، جو اسلام اور دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین اور اسلام نے بڑے بڑی قوموں کی دشمنیوں کو ختم کر کے انہیں یقین محکم عمل پیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ در حقیقت علامہ صاحب میں آپ کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے۔ علامہ صاحب یہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی، کرپشن اور یہ جو ناجائز طریقے سے پیسے کمانے والے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو آج بتائیں آپ کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس حوالے سے کیا ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی، یہ کرپشن یا ناجائز طریقے سے جو پیسہ کماتے ہیں، یہ کتنا گناہ کر رہے ہیں، اور صرف رزق حلال ہی ہے جس کا ہمیں پیغام دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ اور اگر ہم رزق حلال کمائیں گے، یقینی طور پہ ہماری جو آخرت ہے وہ بھی سنورے گی اور ہمارا جو وطن ہے وہ بھی خوشحال ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ناظرین کی رہنمائی کیجیے اس پلیٹ فارم سے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ رحمت للعالمین بھی تھے، شفیع المذنبین، خاتم النبیین۔ مگر یہاں یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی صادق الامین ہونے کے ساتھ ہے، اور صادق الامین آپ سچوں میں سچے اور امانت دار تھے۔ آپ ایک بہت بہترین تاجر کی حیثیت سے مکی زندگی میں آپ ابھرے، اور آپ نے صادق اور امین ہونے کا خطاب پایا۔ آپ نے معاشی زندگی کے اصول اور ضابطے بتائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرتی زندگی سے جو ہے آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مال کو روک کر اس کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منا، یہ ایک دھوکہ دہی ہے جو انسانوں کو یعنی معاشی گرفت میں لے کر اور ان قیمتوں کو بڑھا کر ایک بہت بڑا استحصالی گروپ ہے. استحصالی گروپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیار اور محبت کے جہاں پر آپ نے پیغام دیا، وہاں معاشی نظام بھی قائم کیا. اور اس معاشی نظام میں سب سے پہلے اسلامی نظام کی معاشی نظام کی خوبی یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں اور ان کو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ان پر ہوگا. آج کل کے اس دور میں جہاں معاشی طور پر انسانیت جو ہے ادھر کرونا وائرس ہے، ادھر جو ہے حالات جام ہیں، اور اس کے علاوہ پھر مہنگائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، امیر تر ہو رہے ہیں. اور اس میں پھر یہ تاجر پیشہ لوگ جو کہ اپنے تجارتی یعنی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اسلام کو چھوڑ کر اور اپنی ذاتی مفادات کے ساتھ قیمتوں میں گرانی لانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا پیٹرول کی قیمت بڑھی تو جو ان کے پاس مال بھی پڑا ہے جو سستا لیا تھا اس کو مزید روک لیتے ہیں، اور مزید روکنے کے بعد پھر اس کو ذخیرہ اندوزی کے بعد اس کو مارکیٹ میں نہیں لاتے اور اس کے بعد اس کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں. یقیناً ایسے لوگ اسلام کی نظر میں بھی مجرم ہیں اور انسانی ضابطوں کی روشنی میں بھی مجرم ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں قیامت کے دن اس کام کے بارے میں یعنی کہ وہ من عین اکتسب وفیما انفق، ایسا مال کمانا اور اس مال کے کمانے پر انسانیت کو انتہائی یعنی گرانی کے ساتھ ان کو معاشی طور پر مفلوج کرنا اور دیوالیاں نکالنا ایک بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کی اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.